अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक छोटे से अफसाने के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है करबे मुसलसल। जो कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी अना और गुरूर के नशे में अपनी मोहब्बत को बर्बाद कर डाला और बाद में पछतावा उसका मुकद्दर बना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अफसाना पसंद आएगा। चलिए चलते हैं आज के अफसाने की जानिब। वो ब्राइडल ड्रेस में बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। सांवला रंग तमतमा रहा था, जैसे बिन मांगी दुआ कबूल हो गई हो। आंखों में अजब सुर्खी थी, जैसे निकलते सूरज की दिलरुबाई उसकी आंखों में उतर आई हो। उसकी आंखों के जलते बुझते दियों से उस समय रस्म आशनाई चल निकली थी। उसका वजूद बोल रहा था। माहौल की खामोशी में दीवारों ने भी वस्फ़े गोयाई पा लिया था। हर चीज बेपनाह शोर कर रही थी। उसके कंगन, चूड़ियां, माथे की बिंदिया, दिल की धड़कन, गुलाब के फूलों की खुशबू का बेपनाह शोर था। ये कैसी औरत थी? क्या मैंने पहले कभी कोई औरत नहीं देखी थी? हम्माद हुसैन ने तो औरत को खिलौने की मानंद परखा था, जांचा था उसे, पर क्या बात थी कि वो बेबस हो गया था, या फिर बेबस कर दिया गया था। उसके कहे गए लफ्ज उसके गिर्द दीवानावार रक्स कर रहे थे। फैसला हिजर गुजरी शब के अक्स की तरह उसका मुंह चढ़ा रहा था। समझौता या मोहब्बत, ये दोनों लफ्ज उसकी लुगत में नहीं थे, मगर वो समझौता करने पर मजबूर था और मोहब्बत उसकी रगों में उतार दी गई थी। बेबस कर दिया गया था वो, जाहिरन नहीं, बातनी, जिस्मानी नहीं, सहनी तौर पर। उसके कहे गए अल्फाज उसके गिर्द ऐसे महवे रक्स थे जैसे कोई कागज का टुकड़ा आंधी के तेज बगुले की जद में आ जाए। वो एक सेहतमंद मुकम्मल शख्सियत का हामिल था, मगर सिर्फ जिस्मानी तौर पे। उसके जिस्म के एक हिस्से में हमवक्त साइक्लोन तबाही मचाए रखता था। उस साइक्लोन की नौयत क्या थी? कोई साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट इस बात की वजाहत नहीं दे सका था कि उसके अंदर हमवक्त मौजूद रहने वाले इस तराब की वजह क्या ठहरी थी भला। कोई शदीद नौयत का एहसास गुनाह। मैंने कभी खुद को पारसा आदमी समझा ही नहीं। गुनाह न जाने कितने कर चुका हूँ, कोई पछतावा, कोई एहसास जुर्म, कुछ भी नहीं। मेरा शुमार उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जिन्होंने जो चाहा वो मिल गया, जल्द या बदेर। वो एक अजीबो गरीब आसाब का मालिक शख्स था। सारा मलिक से शादी भी उसके अस्तराब को कम नहीं कर पाई थी। वो बहुत अच्छी और बासलाहियत लड़की थी, पढ़ी लिखी, समझदार। दोनों के दरमियान एक कदर मुश्तरक थी। दोनों ही बैंकिंग से वाबस्ता थे। उनके दरमियान जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, मगर यही वाहिद चीज थी जो उनके दरमियान नहीं थी। हम्माद हुसैन से शादी सारा मलिक का सबसे बड़ा ख्वाब था, और जब वो पूरा हुआ तो वो कई हफ्ते सो नहीं पाई। जागती आंखों का ये ख्वाब उसकी नींदें उड़ा ले गया। फिर वो बेख्वाबी उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि उसने हम्माद हुसैन को बहुत कम सोते देखा था। मैं तो मैकेनिकल सा आदमी हूँ, हर चीज में हिसाब किताब, हर मामले में डिसिप्लिन। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। मेरी हर मसरूफियात मेरी सेक्रेटरी की डायरी पे दर्ज हो गई है, और फिर मैं अपनी रूटीन में कोई तब्दीली करना पसंद नहीं करता। पूछे गए सवाल पे उसने किसी कदर तलखी से कहा था। बद अखलाकी मेरा रवैया नहीं है। इस सवाल पे तो वो भड़क उठा था। अरमुकान इंडस्ट्रीज के नोमान असलम से होने वाली एक झड़प के बारे में एक बिलवास्ता सवाल था, और उसके चेहरे पे सुर्खी और पसीना नमूदार हुआ था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों को मुझसे प्रॉब्लम होता है। लोग कहते हैं कि आपको अखलाकी तरबियत नहीं दी गई। नवीन इर्तिजा के सवाल पर वो एकदम सर्द सा हो गया था। सर कुर्सी की पुश्त पर टिकाए वो कुछ सानियों से देखता रहा था। नवीन को लगा कि उसकी हथेलियां भीगने लगी हैं। वो बिजनेस टाइकून तो था, मगर उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना था। यही चैलेंजेस और नामाकूल रवैये उसे बेइंतहा चुभते थे। उसकी शख्सियत को गर्म रुख देते हुए रवैये। एक यतीम की क्या अखलाकी तरबियत हो सकती है भला? नवीन इर्तिजा को लगा था कि वो रो पड़ेगा। कौन कर सकता है? ये वो शय है जो पैसे से नहीं मिल सकती। वो हंसा था।
مگر آنکھوں میں درشتی کی سطح سے اس کی مسکراہٹ ٹکرا کر فنا ہو گئی۔ آپ کے والدین بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے؟ کیسے؟ یاد نہیں مجھے، اس نے سوال مکمل نہیں ہونے دیا تھا اور جاننے کی میں نے زحمت نہیں کی۔ طالب علم کی عمر بورڈنگ میں کٹ گئی، میری کوئی مورل ویلیوز نہیں ہیں، وہ گویا کسی اور زمانے میں پہنچ گیا تھا۔ رہی صحیح کسر انکل ابرار نے پوری کر دی، میرے گارجین، اس نے نوین کی وضاحت طلب نظروں کے جواب میں کہا تھا۔ گھر پہ قبضہ کر کے آدھی جائیداد ہڑپ کر گئے، جو بچی کچی میرے حصے میں آئی اس کے بلبوتے پہ میں نے دگنی کر لی۔ اس کے لہجے میں بولتا ہوا تفاخر تھا۔ خوش قسمتی کا یہ پہلو تو ہے میرے پاس کہ خاک کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتی ہے۔ بات پتہ ہے کیا ہے مس نوین؟ وہ گویا کسی منطقی نتیجے پہ پہنچ گیا تھا۔ مجھے خود بھی کسی سے تعلق یا قرابت محسوس نہیں ہوتی، دوستوں کو میں نے کبھی آزمایا نہیں۔ والیٹ میں پیسے ہوں تو ہر چیز خود بخود آپ کی جھولی میں آن گرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا اور اس کی تقدیر کا لکھا اس پر مسکرایا تھا۔ بعض اوقات کہے ہوئے الفاظ مختلف شکلیں اختیار کر کے آنکھوں کے آگے ناچتے پھرتے ہیں۔ کون روک سکتا ہے اس رقص جنوں کو؟ اور نہ ہی کوئی صحیح جاویداں شکل اختیار کر سکتی ہے۔ پھر میں نے زندگی کو پیسے کے بلبوتے پر گزارا ہے، یہ زندگی رشتوں کے جال سے مبرہ ہے۔ عورت میری نظر میں، عورت کے بارے میں سوال پر وہ پل بھر کو رکا تھا۔ محض ایک ضرورت ہے، لہجے میں بے پناہ روانی اور ملامت تھی۔ عورت کے ساتھ کوئی خوبصورت رشتہ ہو سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا، انفیکٹ اس کی خوبصورتی پہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ نوین کا قلم تھر تھرا سا گیا۔ مجھے تو بس ایک ضرورت ہی لگتی ہے، محبت۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مجھے کبھی ملی ہی نہیں تو کیا بتاؤں اس کے بارے میں؟ یہ تو بس ایک کیمیکل ری ایکشن ہے، ایک طرح کا ہارمونیکل ایفیکٹ ہے۔ ختم تو محبت بھی ختم۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے خود ہی قہقہا لگایا تھا اکیلے ہی، کیونکہ نوین کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی شخصیت سے بے حد متاثر تھی۔ ٹی وی پہ نظر آنے والا ایک معتبر چہرہ، ٹی وی کے علاوہ اس سے اکثر پارٹیز میں بھی مل چکی تھی، مگر براہ راست ملاقات اسی انٹرویو میں ہو رہی تھی۔ وہ دم بخود تھی۔ وہ اسے ریاضی کا ایسا سوال نظر آ رہا تھا جس کے لیے ہر کلیہ، ضرب، تقسیم اور جمع کا ہر عمل بیکار تھا۔ نوین ارتضیٰ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے اجازت چاہی تھی۔ شوٹنگ کا سیشن پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کاغذات فولڈر میں لگاتے ہوئے، ریکارڈ سمیٹتے ہوئے، بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ نوین ارتضیٰ کو دروازے تک رخصت کرنے آئے، مگر وہ بے نیازی سے پیپر ویٹ گھماتا رہا تھا۔ نہ شکریہ، نہ خدا حافظ، نہ ہی کوئی الوداعی نظر، نہ ہی کوئی رسمی کلمہ۔ اس نے اس کے کلمات سے بھرے کاغذوں کو تھام رکھا تھا۔ کالے پتھر اور پیلے پھول کا ساتھ لمحہ بھر کا تھا۔ کالا پتھر اور پیلے پھول بزنس اپ ڈیٹ کے مرکزی صفحے پہ حماد حسین کا انٹرویو اور تصاویر مرکزی اہمیت کی حامل تھیں۔ بائے نوین ارتضیٰ بظاہر عام سی بات تھی، مگر اتنی عام بھی نہیں کہ کالا پتھر اپنی جگہ پہ قائم رہتا، مگر پیلا پھول پتی پتی بکھر گیا تھا۔ کالے پتھر اور پیلے پھول کی کہانی زبان زدِ عام نہیں ہوتی، یہ لمحہ بھر کو جنم لیتی ہے، پھر ستارہ سحر کی مانند افق پہ کہیں بکھر جاتی ہے، معصوم قدموں کی مانند راستوں پہ رون دی جاتی ہے۔ انڈیا سے آئے ہوئے آکاش مہرا کے ساتھ آفیشل ڈنر کرتے ہوئے رات کافی بھیگ چکی تھی۔ آکاش کو پی سی میں چھوڑ کر اس نے لانگ ڈرائیو کے ارادے سے گاڑی مرکزی سڑک کی جانب موڑ دی تھی۔ مال روڈ بہت گمسم تھی، کوئی اکا دکا گاڑی کے پہیے چرچراتے تو سڑک کے کنارے لگے درختوں میں بھی ہلچل مچ جاتی۔ کم آن مین، ٹیک اے بریک گناتے ہوئے وہ بے حد انجوائے کر رہا تھا۔ موبائل کی بیپ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ نبیل کالنگ۔ اسکرین پہ جگمگاتے نام نے اسے بے حد مزہ دیا تھا۔ جاندار مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ کہاں ہے یار؟ بے تکلفی سے پوچھا گیا۔ خیریت ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، آج میں نے تیرے لیے ایسا چاند ڈھونڈ نکالا ہے جو تیری شب کو 4 چاند لگا دے گا۔ میں تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہوں۔ چاند کون ہے؟ حماد حسن نے دلچسپی سے پوچھا۔ تیرے ویکینڈ پہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے یار من۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ نے حماد حسن کا احاطہ کر لیا تھا۔
چاند کو دیکھنے اور اسے چھونے کی خواہش نے اس کا دامن بے دردی سے کھینچا تھا۔ نہ جانے کیوں حماد حسن کو ہر وہ چیز بے حد متاثر کرتی تھی جو اونچے آسمانوں کا حصہ ہو۔ گھر کی طرف گاڑی موڑتے ہی اسے نبیل کی گاڑی کی جلتی بجھتی ہیڈ لائٹس نظر آئی تھی۔ ہائے یار، نبیل اسے دیکھتے ہی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ کیسا ہے تو؟ فائن یار، اس نے بے تکلفی سے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ شی از دیر، نبیل نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کم آن، وہ گاڑی کے پاس جا کر دھیرے سے بولا تھا۔ وہ کالی چادر میں ملبوس تھی۔ کالی چادر نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا، بہت عام سی، سر سے پاؤں تلک۔ یا حماد حسن کو ہی ایسا لگا تھا۔ اوکے یار، میں چلتا ہوں۔ نبیل ہاتھ ہلا کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ ضمیر گیٹ کھول چکا تھا۔ ضمیر بھی قابل ذکر اور نمایاں حیثیت کا حامل کردار تھا۔ اتنے بڑے گھر میں مالی، باورچی اور چوکیدار اور نگران۔ حماد حسن کی فطرت میں عجب حق ملکیت تھا۔ اپنے گرد و پیش میں تبدیلی کو بمشکل ہی گوارا کرتا تھا۔ بس ضمیر کا وجود ہی گوارا تھا۔ اپنے گرد ہجوم بے قرار کو اکٹھا کرنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ گو انسائڈ، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ میں گاڑی اندر کروں گا، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نبیل نے یہ چاند نہ جانے کہاں سے دریافت کیا تھا؟ شاید افریقہ سے، جوہانسبرگ سے۔ وہ خود ہی مسکرا دیا تھا، حالانکہ اس کا مسکرانے کو قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے بیڈ روم سے آتی میوزک کی ہلکی ہلکی آواز نے اسے بتایا تھا کہ ضمیر نے اسے اس کے بیڈ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اس کے آتے ہی ہلکی آواز میں میوزک لگانا، کمرے میں ہیٹر یا اے سی لگانا، کافی یا جوس تیار کرنا، یہ سب ضمیر کی روزمرہ کی روٹین تھی جس سے وہ کبھی نہیں چوکا تھا۔ اسی لیے وہ اتنے برسوں سے حماد حسن کے دل سے نہیں اترا تھا۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ اسے وہ بے حد عام سی لگی تھی، اور عام چیز تو حماد حسن کی فہرست میں تھی ہی نہیں۔ نہ جانے نبیل نے مجھ سے مذاق کیا تھا یا وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ وہ صوفے پہ سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی، صوفے پہ ٹانگیں سمیٹے ہوئے اور گھٹنوں میں سر دیے، وحشت زدہ ہرنی۔ وہ اندازے لگاتا ہوا کمرے میں داخل ہو کر بے مزہ ہوا تھا۔ اس نے اس کی موجودگی کا گویا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ دراز کھول کے سامنے آنے والے شرٹ اور ٹراؤزر کھینچ کے نکالے، ہینگرز وہیں پھینک دیے۔ باتھ روم کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند ہوا۔ صوفے پہ بیٹھے ہوئے جامد وجود میں لمحہ بھر کو ہلچل مچی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک گرم پانی کا شاور لیتا رہا تھا، 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زائد، باہر بیٹھے وجود سے بالکل بے خبر، مگن انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا۔ وہ باہر نکلا، ایک دم ٹھٹکا۔ اوہ مائی گڈنس! نامعلوم سی کڑواہٹ نے اس کے وجود کا احاطہ کیا۔ اسے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ نبیل کو فون کر کے کہے کہ اس تحفے کو واپس لے جائے، مگر نبیل کے ناراض ہونے کے خیال سے وہ رک سا گیا تھا۔ اسے مخاطب کیے بغیر وہ بیڈ پہ بالکل سیدھا لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے گرم شاور کا اثر تھا یا واقعی نیند اس پر غالب آ گئی تھی۔ سوچوں میں الجھے بغیر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح سو رہا تھا، اپنی ہی باہوں میں چہرہ سمیٹے، جیسے آسمان پہ تیز چاندنی پھیلی ہو اور بادل کے آوارہ ٹکڑوں نے مل کے کسی معصوم بچے کی صورت اختیار کر لی ہو۔ وہ عام سی لڑکی صوفے پہ بیٹھی اس سوئے ہوئے وجود میں زندگی کی رمق تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ایک نامعلوم خوف نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے پنجے اس کی رگوں سے ہٹا دیے تھے۔ وہ بے حد مطمئن ہو کے بیٹھ گئی تھی، مگر خوف کی یہی تو نفسیات ہے۔ بظاہر ہٹ بھی جائے منظر عام سے، مگر وجود کے گرد ایک حالہ سا بنائے رکھتا ہے۔ اس نے کروٹ لی تھی۔ اب اس کا چہرہ براہ راست 2 آنکھوں کی زد میں تھا جنہوں نے اسے یوں تھام رکھا تھا گویا کوئی مقدس صحیفہ تھام رکھا ہو یا کوئی آیت پڑھنے کو مل گئی ہو۔ کمرے کی فضا میں ایک تقدس آمیز خاموشی تھی، ایک اپنائیت کی بو تھی جس نے اس کے روم روم کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ سویا ہوا وجود اسے زندگی کی ایک نئی چیز سے متعارف کروا رہا تھا۔ جو تعلق اس سوئے ہوئے وجود اور جاگتی ہوئی ہستی کے درمیان بنا تھا، اسے کن کی خوشخبری ملی تھی۔ خالق نے خالی منظر میں قوس و قزح کے رنگ بھر دیے تھے۔ وہ ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بمشکل 60 منٹ پہلے ملا تھا اور بے خبر سو رہا تھا، مگر اس کی نیندیں بنجر کر گیا تھا۔ آنکھوں کو اس سے کیا غرض کہ وہ اچھا ہے یا برا، پرایا ہے یا سگا۔
وہ تو جس چہرے میں کھپ جاتی ہیں اسی کی ہو جاتی ہیں، پھر دل کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اس شخص کو اپنے نہا خانوں میں رکھ لے۔ اس نے مردوں کا ہر روپ دیکھا تھا، مگر یہ روپ انوکھا سا کیوں تھا؟ کھڑی ستواں ناک اس کے غرور کو دوام دے رہی تھی، بند غلافی آنکھیں سپنے دیکھنے سے انکاری تھیں، مگر سپنوں کو جگانے کی اور دوسری آنکھوں کو دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ شہد رنگ بالوں کا گچھا ماتھے پہ بکھرا ہوا تھا، گہری خاموشی کو ہلکی دستک نے توڑا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ مالک کافی، سمیر نے کہا تھا۔ دے دو، اس نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ مالک سو گئے کیا؟ وہ دبے قدموں سے چل کر آیا تھا۔ کافی رکھ کے وہ حماد حسن کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایک کپ؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ مالک کو جگانا مناسب نہیں۔ وہ ٹرے اٹھا کر اسی طرح دبے قدموں سے پلٹ گیا تھا۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے گرم بھاپ کی اوٹ لے کر اس کی آنکھوں نے دھند کی چادر اوڑھ لی تھی۔ ہر پل روندے جانے کا خوف میری چادر میں بندھ گیا ہے۔ کوئی قدر شناس وہ کپ کی سنہری لائن سے ہاتھ کی لکیریں سہلا رہی تھی کہ شاید اس عمل سے اس کی تقدیر کوئی نئی سمت اختیار کر لے۔ شاید یہ مجھے ناپسند کرتا ہے، اسی لیے تو یہ زندگی میں نے خود اپنے لیے منتخب کر لی۔ آنکھوں میں نمی نے رسہ بنا لیا تھا۔ وہ کپ رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو بچوں کی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ چہرے پہ معصومیت کا چاند طلوع ہوا تھا۔ میرے خدایا، تو نے اس طرح کے شخص میں معصومیت کیسے بھر دی؟ دراز پلکوں سے مزین آنکھیں، اس نے آنکھوں کے غلافی پردوں کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ وہ اتنی بے اختیار کیوں ہو گئی تھی، جیسے کسی مکڑی کے جالے میں پھنستی جا رہی ہو؟ وحشت اور بے اختیاری کا سفر غیر یقینی حالات میں طے کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے، جبکہ مسافر ہوس زدہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ مگر یہ کون تھا جس سے اسے بالکل بھی نفرت نہیں محسوس ہو رہی تھی؟ اس کے خیمہ دل کے پاس کوئی جگنو ٹھہر گیا تھا۔ وہ واقعی مختلف قسم کا آدمی تھا۔ وہ ہوس زدہ لوگوں کے قبیلے سے تعلق ضرور رکھتا تھا، ہوس بھرے راستوں پر سفر کرتا تھا، مگر ایک دو قدم چل کر ہی ہمت ہار بیٹھتا تھا۔ اچھے لوگوں کے لیے فطرت نے ان کے اندر سیفٹی والو لگا رکھے ہوتے ہیں، گویا قدرت ان کی حفاظت خود کرتی ہے، گویا ان کے اچھے پن پہ ساری دنیا کی بنیادیں کھڑی ہوں۔ ان کے بگڑتے ہی گویا سب کچھ دھڑام کر کے گر جائے گا۔ یہ نیند بھی اس کا سیفٹی والو ہی تھا۔ وہ کبھی خود پہ بھی منکشف نہیں ہو پایا تھا تو ایک انجان اور شاید بری لڑکی پہ کیسے منکشف ہو جاتا؟ ہم سے قاتل کے خد و خال پوچھو، ہم نے مقتل میں شب گزاری ہے، تم چاہو تو ہم پلٹ جائیں، یہ سفر اب بھی اختیاری ہے، وصل کو کیسے معتبر سمجھیں، ہجر کا خوف دل پہ طاری ہے۔ وہ اس کی قداور تصویر کے سامنے کھڑی تھی۔ دل بھی شہزادہ ہوتا ہے، نامعلوم جگہ کا، ہر چیز کو اپنا محکوم سمجھ کر حکم جاری کر دیتا ہے بس، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو مچلنے کا عمل رک سا جاتا ہے، ایڑیاں رگڑنا بند کر دیتا ہے تو پھر چلتا ہے کہ شہزادہ لٹ چکا ہے سادے سفر کے نام پہ۔ بس ایک لٹا ہوا دل ہے یا پھر رائے نہ جانے کا دکھ ہے جو رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے، یا پھر دل میں ایک فقیر ہوتا ہے جو کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی خواہش کا اظہار نہیں کرتا، بس چپ چاپ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ چپ چپاتے ہی زندگی کے ساتھ جڑی کی راہ کھل جاتی ہے، اور اس کا دل بھی عجیب تھا، کبھی شہزادہ کبھی فقیر، بے اعتباری اور اعتبار کے پنڈولے کے درمیان جھولتا ہوا دل۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اس کے عارض اور رخسار کی گرمی سے اس کے پاؤں جل اٹھے تھے۔ وہ اس کے پیروں سے گال ٹکائے بے خبر سو رہی تھی، کمرہ ہیٹر کی گرمی سے دہک رہا تھا۔ کبھی شروع کی راتوں کا نوخیز چاند دیکھا ہے، جس کی چاندنی بے حد مدھم مگر اثر بہت زود آفریں ہوتا ہے؟ شاید اس کی نظر کا اثر تھا کہ وہ بے چین ہو کے اٹھ گئی تھی۔ چلو تمہیں چھوڑ دوں، اس نے اس لمحے کی قید سے ہاتھ چھڑایا تھا۔ شاید صبح کے 4 بج رہے تھے۔ آپ میری ایک بات سنیں گے؟ کیا؟ وہ جوتے پہنتے پہنتے رک گیا تھا۔ آپ مجھے خرید لیں؟ کتنی انوکھی فرمائش تھی،
وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا تھا. اس کے پورے وجود پہ عمومیت کا ٹیگ لگا ہوا تھا اور وہ حماد حسن اسے خرید لے گا. کتنی انوکھی فرمائش تھی نا. پلیز یہ مت کہیے گا کہ آپ کے پاس مجھے خریدنے کے لیے قیمت نہیں ہے. اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں تھیں. جوتے پہن کر موبائل اور بٹوا نکالنے کی غرض سے وہ دراز کھولنے کو جھکا تھا. اس نے اس کی بات کا جواب دینے کی چندان ضرورت محسوس نہیں کی تھی. عام سی لڑکی کی عام سی خواہش. نوکرانی بنا کر رکھ لیں، گھر کے سارے کام کر دیا کروں گی. ضمیر کرتا ہے میرے سارے کام. وہ باہر نکلنے کو تھا. آپ ایک خدا کو مانتے ہیں نا؟ آپ کو اس کا واسطہ. وہ لپک کے اس کے سامنے آئی تھی. یہ وقت خدا کے وجود پہ بحث کرنے کا نہیں تھا، مگر وہ رک سا گیا تھا. ایک بکنے والی عورت کے منہ سے خدا کا ذکر. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے پاس آخری موقع ہے. اس کے بعد فطرت مجھے کوئی اور موقع نہیں دے گی. اور آپ کے پاس نیکی، شاید اتنی بڑی نیکی کرنے کا یہ آخری موقع ہو. پلیز. نین کٹورے پانیوں سے بھرے تھے. اس کی عمومیت پارا پارا ہونے لگی تھی اور پارے میں خاصیت کی ہوا بھر رہی تھی. بٹوا میز پر رکھنے اور جوتے اتارنے کے عمل کے دوران وہ اسے خریدنے کا ارادہ کر چکا تھا. کیوں؟ ارادتاً، بے ارادہ، بے ساختہ، پتہ نہیں، مگر وہ ارادہ کر چکا تھا. تم نے اتنی بڑی رقم ایک لڑکی کی خاطر برباد کر دی. نبیل تقریباً چیخ ہی اٹھا تھا. تم حواسوں میں ہو اپنے؟ وہ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے مجھ سے تصدیق چاہ رہا تھا. نہیں، میں جیرالڈ کی فیکس پڑھ رہا تھا. نبیل کو اچھی طرح پتا تھا کہ میرا موڈ آف ہے، مگر اس کی حیرت اس کے اندر چیخیں مار رہی تھی. تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ چاند ہے اور میری شب کو 4 چاند لگا دے گی. صرف ایک شب کے لیے، اور اتنی بڑی قیمت. وہ ششتر تھا. میرے لیے اتنی بڑی نہیں ہے. اندر سکون کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. 3 دن ہو گئے تھے اس کو چھونے کی، اس کے لمس کی خواہش میرے اندر نہیں جاگی تھی. کیا وہ عورت نہیں تھی، یا وہ واقعی اتنی پاکیزہ اور مقدس تھی؟ پاکیزہ اور مقدس؟ کیا کوئی بکنے والی عورت مقدس ہو سکتی ہے؟ یا پھر قدرت اس کی حفاظت کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے، اس کے خدا نے کیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب مجھے نہیں پتا. میری خالی ہلتی ہوئی کرسی نے نبیل کو بتا دیا تھا کہ میں اس موضوع پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا. یار، اس ٹائپ کی لڑکی اور خدا سے تعلق؟ اور تم اس بات پہ اتنا یقین کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم نے خود کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی؟ لفٹ کا دروازہ تقریباً بند ہونے کو تھا اور وہ اندر گھس آیا تھا. اسے پتا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گا، پھر بھی نہ جانے کیا کیا بولتا رہا جبکہ میں کان لپیٹ چکا تھا. سوشل ورکنگ کا نیا شوق تمہیں لے ڈوبے گا، دیکھنا تم. آخری جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا تھا اور میں نے بے حد بے مزہ ہوتے گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا تھا. بعض اوقات زندگی اتنی بڑی کروٹ لے لیتی ہے کہ آپ نئی جہتوں کا شمار کرتے ہوئے بے پناہ تھکن کا شکار ہونے لگتے ہیں. لبرٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے بوتیکس میں سے چھانکتے ہوئے ملبوسات نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا. نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اس کے لیے اتنے کپڑے خرید ڈالے تھے. صاحب، چوپس تھامتے ہوئے وہ بے حد ہراساں ہو رہی تھی، یا مجھے ہی لگ رہی تھی. اتنے قیمتی کپڑے میں نے کبھی نہیں پہنے. آپ نے کیوں اتنی زحمت کی؟ میں نے کبھی عام یا ہلکی چیز خریدی ہی نہیں. میں نے شدید جھنجھلاہٹ میں جواب دیا تھا، مگر وہ جھنجھلاہٹ بھرا جملہ عام نہیں تھا. میں نے دروازہ شدید غصے میں بند کیا تھا. نہ جانے کس بات پہ غصہ تھا. مارکیٹنگ کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگ اور غنی بردرز کا ٹینڈر نہ ملنے پر مجھے کچھ ٹینشن سی تھی. میں تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا تھا. بعض اوقات زندگی کے بارے میں ہر نظریہ، ہر فلسفہ غلط ثابت ہونے لگتا ہے. ہر حرف الٹا ہو جاتا ہے جسے آئینے کے سامنے رکھ دیا گیا ہو. اس دن دھوپ تھی، عجب بدرنگ سی تھی. گرد نے سورج کا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا. عجب سا دن تھا، گویا کچھ عجیب سا ہونے جا رہا ہو. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ایک مزیدار سے خوشبو نے اشتہا کو بڑھا دیا تھا. ضمیر کھانا ضرور بناتا تھا مگر اشتہا انگیز نہیں ہوتا تھا. وہ کچن میں تھی. کیا ہو رہا ہے؟ میں دروازے میں ہی ٹک گیا تھا. اس نے تازہ جوس میری طرف بڑھایا. مجھے آپ سے بات کرنا تھی. وہ متذبذب سی تھی. کیا؟ میں رک گیا. وہ آپ کو ضمیر کے بارے میں، وہ اٹک گئی تھی. وہ آپ کے بارے میں بہت پوزیسو ہے. وہ رک گئی تھی.
مجھے لگتا ہے وہ مجھے ناپسند کرتا ہے. آپ کا کوئی کام کروں تو اسے ناگوار گزرتا ہے. آپ اسے میں سمجھا دوں گا اسے. میں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی اور پلٹ گیا تھا. اس کی موجودگی کا میں خود تعین نہیں کر پا رہا تھا. سمیر تو میرا نگران تھا بچپن سے. میرے ہاتھ فیصلے کے ریشم میں پھنس گئے تھے گویا. وہ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی سبزیاں بنا رہی تھی. بالوں کی لٹیں بکھر سی گئی تھیں. سمیر کہاں ہے؟ وہ ذرا باہر تک گیا ہے. وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی تھی. چھری اپنی نوک سمیت اس کے پاؤں پہ گری تھی. اس کے چہرے پہ تو اذیت کے کوئی آثار نہیں تھے، مگر آنکھوں میں ہلکی سی سرخی امڑ آئی تھی. جب آپ کے پاس کوئی اور نہ ہو تو نظر آنے والی واحد چیز آپ کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے. میں نے نگاہ خاص پہ خود کو تسلی دی تھی. سنو، دودھ گرم کر کے لانا. میں کمرے کی طرف پلٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بوتل کے جن کی طرح دودھ گرم کر کے لے آئی تھی. میں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر محض سر ہی اٹھا پایا تھا. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس ہلکی سی حرارت محسوس ہو رہی ہے. دودھ پی لیجیے. وہ مجھے گلاس پکڑا کر ذرا فاصلے پہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی. میں نے گلاس پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ہاتھ سے پھسل گیا تھا. نیم گرم دودھ میرے اوپر گر گیا تھا. مائی گڈنس سمیر! میں دھاڑا تھا. وہ افتاؤ خیزاں تولیہ اٹھا کے لائی اور بوکھلاہٹ آمیز انداز میں میری شرٹ صاف کرنے لگی. اس کی کالی بھمرا سی آنکھیں نم ہو کے جھیل سی لگ رہی تھیں. میرے چہرے اور گردن کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ میرے بے حد قریب تھا. میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کے گالوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے دیکھوں. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے. میرے اندر کرلاتے اضطراب سے بے خبر وہ کہہ رہی تھی. اس نے الماری سے شرٹ نکالی. یہ بدل لیں آپ. تم جاؤ، میں بدل لوں گا. میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا. آپ جائیں، میں بیڈ شیٹ بدل دیتی ہوں. میں بڑی فرصت سے واش روم سے ہو کے آیا تھا. وہ بیڈ شیٹ بدل کے دودھ کا گلاس تھامے بیٹھی تھی. میں نے ہاتھ بڑھایا. ناٹ اگین. وہ ہلکا سا مسکرائی تھی. وہ اپنے ہاتھ سے سہولت کے ساتھ گلاس کو تھامے ہوئے تھی. تم کون ہو؟ یہ سوال نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا تھا. میرا مطلب ہے میں اٹک گیا تھا. شاید اس کے گال کے گڑھے میں الجھ گیا تھا. میرا نام ملائکہ ہے. سب مجھے پیار سے لکی کہا کرتے تھے، مگر شاید نام ہی لکی تھا. قسمت کے خانے میں تقدیر خالی کاغذ کی طرح کوری تھی. میں کسی تاریخ راہ کی مسافر نہیں تھی. بہت بڑی حویلی تھی ہماری، پیلے پتھر والی، جس کی دیواروں پہ سورج قیام کرتا تھا اور دھوپ آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی. اپنے ابو کی اکلوتی بیٹی تھی میں. اس کی آواز اب دھیرے دھیرے دم توڑ رہی تھی. اب کمرے میں میں نہیں تھا کہیں بھی، وہ تھی اور ساتھ میں اس کی تنہائی. میرے ابو بھی اکلوتے تھے. ان کی لکی بھی اکلوتی تھی، مگر میرے دو چچا تھے سوتیلے. میرا سارا بچپن ان کے بازوؤں کے جھولے میں گزرا. مگر وہ کہتے ہیں نا، جھولا ٹوٹے تو انسان بہت بلندی سے گرتا ہے. میرے دادا نے احمد پور شرقیہ والی زرخیز زمین میرے ابا کے نام لگائی تو سارے پیارے رشتے نفرت اور حسد کی آگ میں جھلس گئے. وہ کہتے تھے کہ یہ زمین خاندان سے باہر چلی جائے گی کیونکہ خاندان میں میرا کوئی جوڑ نہیں تھا. پھر وہ مجھ سے 10 برس چھوٹے ذوالقرنین کا رشتہ لے کر آ گئے، جس کے بڑے ہوتے ہوتے میں بوڑھی ہو جاتی. مگر شاید بہتر ہی ہو جاتا. کم از کم عزت کے ساتھ اکڑ کے تو چلتی نا. میرے رنگ تو مان نہ پڑتے. وہ قالین پہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی نہ جانے کس دھیان میں تھی اور میں اس کے دھیان میں تھا. ابو نے برادری والوں کے سامنے ان کی خوب بے عزتی کر کے تھکے دے کر نکلوا دیا. اس دن وہ مجھے کالج کے ہاسٹل میں لینے آئے تھے. آسمان آگ برسا رہا تھا. گاڑی اس دن احمد پور کی سڑکوں پہ نہیں بلکہ انجان سڑکوں پہ دوڑنے لگی. مجھے ہوش آیا تو محض در و دیوار ہی انجان نہیں تھے بلکہ لوگ بھی اجنبی تھے. نہ صرف اجنبی بلکہ ظالم، وحشی اور انسان کے روپ میں جانور. کبھی جنگل میں کسی گلہری کے ساتھ کوئی خونخوار جانور کھیلتا ہو تو گلہری کے چیخنے کی آواز بھلا کہاں تلک جاتی ہے. کون بچانے آتا ہے اسے؟ مجھے بھی کوئی بچانے نہیں آیا اور لکی مر گئی. مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں احمد پور شرقیہ کی پیلی دھوپ سے لبریز تھیں، بالکل مردہ سی. کتنے وجود ایسے ہوتے ہیں جو مردہ اجسام کے لیے زندگی جیتے ہیں. صرف چلتی سانس تو زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی. ابا نے مجھے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مگر شاید اس غلیظ جگہ پہ تو انہیں توقع ہی نہیں ہوگی، یا شاید انہوں نے ابا کو بھی مار ڈالا ہوگا.
वगरना वो मुझे ढूंढ ही निकालते और मुझे उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की खातिर रौंद डाला। कितने बेरहम लोग थे। कमरे में गहरी खामोशी हो गई। इज्जत और चार दीवारी के साहिबान से निकलना बहुत तकलीफ दे होता है। उसने बहुत सर्द आह भरी थी। जाने कौन से लम्हे की खता थी जो मुझे स्याहकार बना गई। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पता नहीं अल्लाह ताला ने खुदकुशी क्यों हराम की है, ताकि जिंदगी और मौत का अख्तियार खुदा के पास ही रहे। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था। मेरे जैसे लोग जो सिर्फ मौत की आरज़ू में जिंदगी गुजारते हैं वो क्या करें? मर के भी चैन न पाया तो? मेरे सवालिया अंदाज से वो सोच में पड़ गई। वह रहमान रहीम है, खुदा के बारे में बस इतना ही जानता था मैं। दूध नहीं पी रहे आप? आपको पता है आपको बुखार है। उसके लहजे में खासी खफकी थी। खफकी थी या हाकिमाना अंदाज जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तुम जाओ, मैं पी लूंगा। अजब अक्खड़पन था मेरे लहजे में। वो लम्हा भर को हक़दक़ हुई। कोई बात बुरी लग गई आपको? उसकी नजरों में अजब बेचैनी थी जो मुझे मुस्तरद करने लगी थी। दूध का ग्लास साइड टेबल पर रख कर मैंने कंबल सर तक तान लिया था। वो लाइट बंद करके बाहर निकल गई थी। उलझन सी होने लगी थी मुझे उसके वजूद से। वो रहमान रहीम है। मेरा नाम लकी था। मुख्तलिफ आवाजें गहरी नींद में गर्क होने तक मेरे सर पर मंडलाती रही थीं। मेरे माथे पर यकबस्ता हाथ था जो मुझे नींद की गहरी वादियों से खींच के लाया था। गोया तपते वजूद पे बर्फानी तूफान था। आपकी तबीयत तो ठीक है अब? मैं आपका बुखार चेक कर रही थी, वो कह रही थी। मेरी वजाहती नजरें गोया उसके चेहरे पे खुब रही थीं। तुमसे किसने कहा कि मेरे कमरे में बगैर इजाजत आओ? मेरा मतलब है आपको सोए हुए खासे घंटे हो गए थे। मैं परेशान हो रही थी। आउट! मैं हलक के बल चिल्लाया था। ये मेरी सख्ती की इंतहा थी। वो चेहरा हाथों में छुपाए बाहर निकल गई थी। क्यों कर रहा था मैं ऐसा? मुझे लगने लगा था कि वो अपने वजूद का एहसास मेरे अंदर उतार रही थी। मुझे अपना वजूद उसके मुकाबले में बोना सा लगने लगा था। क्यों मुकद्दस सी लगती थी वो मुझे कि एहतराम करने को दिल चाहे? क्यों औरत सी नहीं लगती थी वो मुझे? ये बहुत सारे क्यों मेरे अंदर ऐसा हाला बना रहे थे कि मेरा दम घुटने लगा था। लॉन्ग ड्राइव के ख्याल से मैं बाहर आया था। मौसम खासा खुशगवार था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था। वो कालीन पे बैठी थी। उसके बैठने का अंदाज बहुत अजीब सा था, गोया सब कुछ हार गई हो। चेहरे पर अजीब दरारें थीं, जैसे चट्टानों के माथे पे होती हैं। अपनी असली बेनियाजी के सबब मैं उससे कुछ नहीं कह सका था। पास से गुजरते हुए वो हफ्तावार मैगजीन मेरी नजर में आया जो मेरी तस्वीर से मुज़य्यन था। उसकी पुरस्कारियत खत्म होने के बाद उसके वजूद में दिलचस्पी यकयक खत्म हो गई थी। उसकी हैसियत अब ड्राइंग रूम में सजे हुए शोपीस की सी थी। किचन के लिए कुछ सामान चाहिए। उसकी सरसराती आवाज मेरा हलक तक कड़वा कर गई थी। ये जमीर का शोबा है, तुम्हें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मेरा लहजा खासा खुरदुरा था। उसके चेहरे का फीका सा रंग देखकर मुझे कमीनी सी खुशी हुई थी। उसने न जाने क्या सोच के मुझसे बात करने का तरीका ढूंढा था। सुनो, इस संडे को तुम्हारा निकाह कर रहा हूं मैं। मुझे लगा कि वो खड़े खड़े गिर जाएगी। उसका रंग खतरनाक हद तक जर्द हो गया था। मेरा ऑफिस वर्कर है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। उस रात हवाएं मेरी खिड़की से टकरा टकरा कर बैन करती रही थीं। बारिश की बूंदें बरस बरस कर मुझे बददुआएं दे रही थीं। अब ये मत कहिएगा कि आपके पास मुझे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे वजूद में कोई किरची सी चमकी थी। आप एक एहसान कर दीजिए, मेरे वजूद में चुभी सुइयां निकाल दीजिए। मैंने तकिया अपने चेहरे पर रख के उन आवाजों का रास्ता रोका था। वो उस मस्जिद की तरह थी जो वीराने में बन गई हो। उसने कभी मुझे अंदर आने नहीं दिया और ना मैं कभी अंदर जा पाया। मुझे उसकी मजबूती से खार आने लगा था और मेरा दिल चाहता था कि उसके वजूद के टुकड़े कर दूं, और मैंने ऐसा ही तो किया था। फर्क ये था कि हाथों में शीशा नहीं था बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नबील तकरीबन चीख ही उठा था। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? ये भी शुगर है कि ये फरीजा आप खुद सरंजाम दे रहे हैं। मैं यकायक हंस पड़ा था। ऐसा भी दिमाग खराब नहीं है मेरा।
اس مرتبہ میرا قہقہا کھوکھلا سا تھا، مجھے اپنے وجود سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ جہیز کے نام پہ میں نے طارق کو ایک خطیر رقم تھمائی تھی، اور اتنی خوبصورت بیوی تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ طارق کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے ماتھے پہ شرافت کا ٹیگ لگا تھا۔ سارا قصہ سننے کے بعد، جو میں نے خاصا مختصر کر کے سنایا تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے بھلا، یہ تو قسمت کی ستم ظریفی ہے۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا تھا کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اسے اس کے ماضی کا تانا کبھی نہیں دے گا۔ اس وقت بھی مجھے اپنا رویہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وعدے وعید ایسے لے رہا تھا جسے اپنی قیمتی متاع اس کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ دلہن بن کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسٹڈی روم میں بیٹھا نہایت اہم فیکٹس پڑھ رہا تھا۔ لفظ میرے آگے دھندلا گئے تھے۔ گھر میں پھیلا خالی پن بہت محسوس ہونے لگا تھا۔ ماتھے پہ یخ بستہ ہاتھ کی برف میرے وجود میں جم گئی تھی اس لمحے۔ تیرے بھی مشورے شامل تھے ترک کے تعلق کی خواہش میں۔ اے میری وحشت دل، اب یہ اضطراب کیا ہے؟ وہ فیکس مجھ سے پڑھی نہیں گئی تھی، کاغذ پہ اس کی آنکھیں اگائی تھی۔ میں نے کاغذ وہیں رکھ دیا۔ اگر میں چاہتا تو امام زمان بن جاتا، ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دے کر انسانیت کے عظیم میناروں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا۔ اور میں سمجھ بھی یہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، اس کو شرافت بھری زندگی کا سائبان دیا ہے، جبکہ اس نے کہا تھا آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس لمحے اس کے ہونٹوں پہ بڑی جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ یہ کیسی مسکراہٹ تھی جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ پائی؟ وہ ہنستی تھی اور اس کا کاجل روتا تھا۔ اس وقت اس کے اس ایک فقرے نے میری انا اور عصمت کے سارے مینار تھڑ تھڑ گرا دیے تھے۔ وہ جا چکی تھی۔ میں اپنے وجود کی کھرچیاں سمیٹے اپنے انا کی بت کی لاش اٹھائے خالی گھر میں پھرتا رہا، مگر اپنی اصلی بے نیازی کے باوجود میں نے بہت سے راستوں سے اس تک جانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار خود کو ایک بند گلی میں محیط پایا تھا۔ اس لمحے مجھے نبیل سے اپنی گفتگو یاد آئی تھی۔ نبیل، ایک بات کہوں؟ شام کے پھیلتے سائے میں اسکواش کورٹ میں اس کا ہاتھ پسینہ پہنچتے ہوئے رک گیا تھا۔ وہ کہتی ہے، میں رک گیا تھا۔ اب بولو بھی یار، کیا ارشاد فرمایا ہے ملکہ عالیہ نے؟ تم کیا 14ویں صدی کی دوشیزاؤں کی طرح شرما رہے ہو؟ وہ اپنی کٹ کے اوپر چک گیا تھا۔ وہ کہتی ہے میں اسے روک لوں، جانے نہ دوں۔ نبیل کے قہقہے نے کورٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور میرے چہرے پہ واقعی 14ویں صدی کی لڑکیوں جیسی سرخی در آئی تھی۔ تو چاروں شانے چت ہو گیا ہے۔ تو نے برائڈل ڈریس کا کہہ دیا ہے نا نیلوفر سے، اس نے میری پرائیویٹ سیکرٹری کا حوالہ دیا تھا۔ تو یہی سچ ہے بس۔ وہ کٹ کندھے پہ ڈال کے چلنے لگا تھا۔ تو ایسی عورت سے شادی کرے گا؟ وہ رکا تھا اور اس کی آواز خاموشی میں ڈھل گئی تھی۔ کہیں تجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں انجانے اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا ڈیفینیشن ہے تیرے پاس محبت کی؟ میں انجانے وسوسوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بے بس ہو گیا ہے تو اس کے آگے۔ ہم دونوں نیلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے۔ نہیں، میں نے مدافعانہ انداز میں سر ہلایا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب وہ مسکرائے تو مسکراہٹ اس کی آنکھوں کی دہلیز تک پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے دکھوں کی زنجیر کا سلسلہ ٹوٹ جائے۔ یہی تو محبت ہے، جب ہم کسی کو دکھ دینے کے خیال سے ڈرنے لگیں اور اس کے گرد سکھ کی چار دیواری تعمیر کرنا چاہتے ہوں۔ تم قبول کر لو گے اسے، اس کے ماضی سمیت؟ وہ ایک دم میری طرف پلٹا تھا۔ نہیں، نبیل نہ جانے کیوں میرے منہ سے نہیں سننا چاہ رہا تھا اور میرے منہ سے یہی نکلا تھا۔ وہ مطمئن ہو کے پلٹ گیا تھا۔ تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لو، وہ مجھے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا اور میں بہل گیا تھا۔ مگر اس وقت اگر نبیل مجھے انسانیت اور عظمت کے میناروں پر چڑھنے کا مشورہ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ میں کیوں چاہتا تھا کہ میں خود نہ جھکوں اور احسان بھی کر ڈالوں، مگر محبت میں تو فیصلوں کے ریشم نہیں الجھتے۔ نہیں تو منہ سے نکلتا ہی نہیں۔ مجھ جیسے انا پرست کو محبت کیسے ہو سکتی تھی بھلا؟ اور اگر محبت نہ تھی تو اسے بھولا کیوں نہیں آج تک؟ وہ میری ہر بے اختیاری میں، میری ذات کے انتشار میں زندہ کیوں ہے؟ طارق کے استعفے اور پھر کبھی نظر نہ آنے کے عمل نے میری ذات کے اندر ایسی آگ جلا دی تھی جس کے بھانبھڑ کے لیے تیل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔
سارا ملک سے شادی کے بعد بھی وہ میرے لیے ایسا معمہ تھی جسے حل کرنے میں میری ساری زندگی داؤ پہ لگ گئی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی ہے میرے اندر اس کو دیکھنے اور اس کے عارض کی گرمی کو محسوس کرنے کی خواہش دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ کیوں اس کی قیمت چکا کر بھی اس کی ایک نظر کی قیمت میں ساری عمر چکا نہیں پایا۔ میری نہ رسائی کے ہاتھ میں نہ چراغ آیا اور نہ کوئی سلیقہ جو میری ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ انا کو جواب دے سکے۔ بھلا ایک خریدی عورت سے شادی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ سوال نبیل کے بجائے خود سے پوچھنا چاہیے تھا۔ صحرا سے بچنے کے لیے بارش کی قیمت چکانی پڑتی ہے نا؟ ٹھیک کہتا ہوں نا میں؟ اسے محبت نہیں آزمائش کہتے ہیں۔ وہ میری آزمائش نہیں تھی مگر میں نے اسے آزمائش بنا لیا تھا۔ جب میں نے حلال اور حرام کا واضح فرق محسوس نہیں کیا، وہ میرے لیے حرام کے لبادے میں حلال کی واضح اور مقرر شدہ حد تھی جسے میں نے پہچانا نہیں۔ ہم کیوں نظر آنے والی اشیاء اور کردار کے تعین میں الجھ جاتے ہیں؟ درجات کا اندازہ کیوں نہیں لگا پاتے؟ یہی غلطی کر جاتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔